नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामियात, इस बाबरकत मौके पर मैं निकाह जो एक सुन्नत है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सुन्नत को शरई उसूलों को अपनी ज़िंदगी में सहाबा कराम के लिए, साहिबजादियों के लिए अमल करके बताया है। लेकिन आज के दौर का हम जायज़ा लेते हैं तो इसके बरखिलाफ़, यानी कि जो सुन्नत की जो पैरवी है वो बिल्कुल ख़िलाफ़ हो रही है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगियां, नौजवान बच्चों की और लड़कों की, लड़कियों की ज़िंदगियां एक फ़साद और फितने के माहौल में बर्पा हो रही है। तो इस बात को मद्देनज़र रखकर इस्लामी तंज़ीमें ये कोशिश कर रही हैं कि सुन्नत, निकाह जो सुन्नत है उसके मिन व अन शरई उसूलों को उम्मत मुस्लिमा में बेदार करें और फिर अपनी अपनी ज़िंदगियों को संवारने का मौका मिले। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से हट जाते हैं तो दुनिया भी बर्बाद होती है और आखिरत भी बर्बाद होती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी हमारे लिए दुनिया में भी नजात का ज़रिया है और आखिरत में भी नजात का ज़रिया है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी तमाम इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना है। और ये बेहतरीन नमूने से हट जाते हैं तो फिर यकीनन फ़साद फितने में मुब्तला हो जाते हैं। तो अक्सर इस्लामी तंज़ीमें इस बात का ख़याल रखने के लिए, उम्मत मुस्लिमा में शऊर बेदार करने के लिए कोशिश कर रही हैं। तो मैं भी अपना हक़ समझती हूँ कि मैं भी इस बारे में कुछ कहूँ इस बाबरकत मौके पर। जैसे कि आप सब जानती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 साहिबजादियाँ थीं और जो सबसे बड़ी थी हज़रत रुक़ैया, हज़रत कुलसुम, हज़रत ज़ैनब। ये तीनों साहिबजादियों के निकाह इस्लाम से क़ब्ल मक्का मुकर्रमा में हुए हैं। और जब निकाह की बात आती है तो सरे फ़हरिस्त, यानी सबसे पहले अगर निकाह का नमूना हमारे सामने आता है तो वो है हज़रत सैयदा फ़ातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का नमूना है। क्योंकि ये एक ऐसी वाहिद साहिबजादी है जो इस्लाम के बाद, यानी मदीने मुन्नवरा के माहौल में आपका निकाह हुआ है। और आपकी जो 2 बड़ी साहिबजादियाँ हैं, हज़रत रुक़ैया और हज़रत कुलसुम, ये दोनों साहिबजादियों का ज़िक्र मैं इंशाअल्लाह आखिर में करूँगी। लेकिन हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का यहाँ पर ज़िक्र इसलिए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मौजूदगी में मदीना मुन्नवरा के माहौल में ये निकाह करवाया है। तो ये निकाह और सहाबा कराम का निकाह भी मैं मुख्तसर अंदाज में सहाबा कराम के निकाह का भी ज़िक्र करूँगी। तो वही निकाह जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिबजादी का करवाया, सहाबा कराम का करवाया, वही हमारे लिए बेहतरीन नमूना है।
اور اس نمونے سے اگر ہم ہٹ جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ ہماری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور آج مسلمان اسی سنت کا انکار کرنے کی وجہ سے تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ تو یہاں پر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح کا واقعہ میں آپ کو رکھوں گی تو آپ کو کھل کے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکاح کا کیا عالم تھا، کیا اصول تھے، کھل کر بات سامنے آ جائے گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے ماحول میں نکاح کی عمر کو پہنچی۔ جب آپ نکاح کی عمر کو پہنچی تو مدینہ منورہ کے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے، سرداران قریش، بڑے بڑے دولت مند، شہرت مند اور بڑے بڑے شرفا رفقا کے رشتے حضرت فاطمہ الزہرا سے نکاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کی، تمام رشتوں کو ٹھکرا دیا، انکار کر دیا۔ مدینہ منورہ کا ہر سردار، مدینہ منورہ کا دولت مند، شہرت مند، شرفا رفقا، ہر کوئی حضرت فاطمہ الزہرا سے نکاح کا آرزو مند تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انکار کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی نکاح کا پیغام بھیجے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر دونوں کو فکر ہوئی کہ تمام رشتے مدینہ منورہ کے بڑے بڑے رشتے پہنچ چکے ہیں، سرداروں کے، دولت مندوں کے، شہرت مندوں کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انکار کر رہے ہیں۔ تو آپ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر دونوں مل کر حضرت علی کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت علی جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ بات سمجھنے کی ہے کہ جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں اور وہاں پیغام جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر دونوں جا کر کہتے ہیں کہ اے علی، فاطمہ کے لیے بڑے بڑے دولت مندوں کے رشتے، بڑے بڑے سرداروں کے رشتے پہنچ چکے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ انکار کر رہے ہیں، کسی کے لیے رضامندی کا اظہار نہیں فرمائے۔ اے علی، اب تم بچے ہو، تم فاطمہ کے لیے رشتہ لے کر جاؤ۔ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ کہنے لگے کہ میرے پاس نہ کوئی ترکہ، نہ ورثہ، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی دولت، نہ کوئی ٹھکانہ۔ اس طرح سے جب رشتہ لے جایا گیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور بالکل اپنی نظریں نیچے رکھتے ہوئے خاموشی اختیار کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کا راز جاننے والے ہیں، اللہ کے حبیب دلوں کا راز جانتے ہیں۔ وہ سمجھ گئے، اے علی، کیا تم فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ فاطمہ سے نکاح کا پیغام لائے ہو؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہاں، میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا انشاءاللہ، اور فرمایا اے علی، تم ٹھہرو، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمانے لگے کہ اے فاطمہ، تمہارے لیے علی کا رشتہ آیا ہے، علی کا پیغام آیا ہے، کیا تم علی کے پیغام سے راضی ہو؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا مسکرائیں، یعنی رضامندی کا اظہار فرمایا۔ اب یہاں پر غور و طلب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو گئے، حضرت فاطمہ الزہرا بھی راضی ہو گئے۔ یہاں پر غور و طلب، غور و فکر کی بات یہ ہے، غور و تفکر کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے سرداروں کے رشتوں کو ٹھکرا دیا گیا، بڑے بڑے دولت مندوں کے رشتوں کو ٹھکرا دیا گیا، اور وہ علی جو جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں اس رشتے سے راضی ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ علی ہیں جو 9 سال کی عمر میں ایمان لے کر آئے۔ جب اسلام آیا
नबूवत का ऐलान हुआ तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहू अपने माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, ख़ानदान को छोड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा की नज़र ईमान पर थी, ईमान को मद्देनज़र रखकर राज़ी हो गए। दीनदारी पर थी, दीनदारी को मद्देनज़र रखकर राज़ी हो गए। अब आज हम अपना जायज़ा लेते हैं। ये गौर तलब बात ये है कि यहाँ पर हम ये जायज़ा लेते हैं कि यहाँ पर आप खुद इस बात का मैं तफसील से मुज़ाहरा नहीं कर सकती क्योंकि ये एक निकाह का प्रोग्राम है, एक यानी कि विदाई का प्रोग्राम है, तो इस मौके पे मैं डिटेल में नहीं जा सकती। गुज़िश्ता बयानात में मैं इसमें बहुत तफसील से बात की हूँ, तो मैं यहाँ पर मुख्तसर अंदाज में बताना चाहती हूँ। लिहाजा जब निकाह का सामान लाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों राज़ी हो गए, हज़रत अली के पास आए, ए अली मुबारक हो, फ़ातिमा राज़ी हो गए। ए अली मुबारक हो, तुमसे निकाह के लिए फ़ातिमा राज़ी हो गए, तो अब बताओ क्या तुम्हारे पास कुछ है? ए अली कुछ भी है तुम्हारे पास? हज़रत अली करमुल्लाह वजहू अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के रसूल मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय ज़ीरा बख्तर के, सिवाय ज़ीरा बख्तर के, यानी जो जंगों में पहनते हैं अपनी बॉडी को सेफ करने के लिए, अपने बदन को सेफ रखने के लिए जो जंगों में पहना जाता है उसको ज़ीरा बख्तर कहते हैं। तो ए अल्लाह के रसूल सिर्फ ज़ीरा बख्तर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली तुम बाज़ार जाओ, ज़ीरा बख्तर फ़रोख्त करो और फ़रोख्त करके वहाँ से जो पैसा है वो लेकर आओ। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहू ज़ीरा बख्तर लेकर निकले, तो रास्ते में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मिले और उस ज़ीरा बख्तर को 480 दिरहम में ख़रीद लिया, 480 दिरहम में ख़रीद लिया। आप हज़रत अली करमुल्लाह वजहू 480 दिरहम लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 480 दिरहम में 400 दिरहम महर के लिए मख्तस कर दिया। आप एक एक बात नोट करिए, हमारे लिए फ़िक्र की बात है, हमारे लिए तफक्कुर की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 480 में से 400 दिरहम महर के लिए मख्तस कर दिया और जो 80 दिरहम बचे थे 80 दिरहम में निकाह का सामान मंगवाए, खुशबू, अतर, सुरमा, तकिए, बिस्तर, पानी का मिश्केज़ा, चक्की, ये चीज़ें मंगवाए, मुख्तसर से चीज़ें मंगवाए। यानी ये बताया जा रहा है कि लड़के के पैसों से सारी चीज़ें मंगवाई जा रही है। और यहाँ पर गौर तलब बात यह है कि महर ज़्यादा रखा गया और निकाह का सामान मुख्तसर रखा गया। अब आइए थोड़ा हमारे पास बरखिलाफ़ इसके कि आज हमारे दौर में जो निकाह होते हैं उसमें रस्मों से लेकर और रीतों से लेकर शादी और वलीमा लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं और महर को मुख्तसर करते हैं, महर को मुख्तसर करते हैं और इसराफ पे इसराफ करते चले जाते हैं। इतना इसराफ, मैं इस पर बहुत बड़ी टॉपिक बयान कर चुकी हूँ। मैं अपने बयानात में मैं बिना तफसील में गए मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मुझे हाल में एक कार्ड आया रुखा शादी का रुखा इतना महंगा है कि उसमें पहले इसराफ करते हैं, खाने के डिशेस में इसराफ करते हैं। खाने के डिशेस की बात मैं इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि मेरे तकरीबन बयानात खाने पर हो चुके हैं कि बहुत सारे डिशेस जो रखते हैं जो इसराफ होता है खाने में वो हो चुके हैं। मैं यहाँ पर शादी के कार्ड की मिसाल देना चाहती हूँ कि शादी के कार्ड में किस तरीके से शादी के दिन का जो कार्ड है, पहले मंजों के कार्ड में पीला कार्ड आया, फिर शादी के कार्ड में लाल कार्ड, फिर वलीमे के कार्ड में हरा कार्ड और एक ब्लू कार्ड था, मुझे वो रस्म याद नहीं है, पता नहीं, 4 कार्ड आए एक ही वक्त में। और शादी के कार्ड में एक कॉलम बनाया गया, उस कॉलम में ये लिखा गया कि हमारा एजेंडा। अब देखिए उनका एजेंडा क्या है, शादी वालों का, जो शादी निकाह कर रहे हैं उनका एजेंडा क्या है, उनका एजेंडा क्या है, क्या बताया जा रहा है? उस एजेंडे में बताया जा रहा है कि 7 बजे निकाह, 8 बजे डिनर, 9 बजे केक कटिंग, 10 बजे पार्टी। अब जो 10 बजे पार्टी शुरू होती है वो तकरीबन 2 बजे 3 बजे फजर तक चलती है। आप महसूस कर रहे होंगे, आप शादियाँ अटेंड कर रहे होंगे तो फजर तक चलती है।
اب جب گھروں کو واپس آتے ہیں تو پارٹی سے تھکے ماندے فجر کی اذان ہوتی ہے اور پارٹی سے تھک کر اسی طریقے سے سو جاتے ہیں بغیر فجر پڑھے کے، بغیر فجر کی نماز پڑھے کے سو جاتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے یا سنت کی پیروی ہے یا شرعی اصول سے یہ کام ہو رہا ہے؟ ہمارا ایجنڈا تو یہ ہونا ہے کہ ہمارا ایجنڈا یہ نہیں کیک کٹنگ پارٹی واٹی، یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا ایجنڈا یہ ہونا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کس طریقے سے مکمل کریں۔ ہمارا ایجنڈا یہ ہونا ہے کہ فرائض کی پیروی کیسے کریں، ہمارا ایجنڈا یہ ہونا ہے کہ واجبات کی پیروی کیسے کریں، ہمارا ایجنڈا یہ ہونا ہے سنتوں کی پیروی کیسے کریں، ہمارا ایجنڈا یہ ہونا ہے کس طریقے سے ہم سنتوں کو پوری طریقے سے کریں، یہ ایجنڈا ہونا ہے ہمارا۔ لیکن ہمارا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سارا سامان منگوا چکے نکاح کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی گئے اور حضرت علی کا نکاح ہو چکا۔ حضرت علی کا نکاح ہو گیا، صحابہ کرام جمع ہو گئے، ایک بہترین محفل رہی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ کیسا فرما رہے ہیں؟ اپنی جانب سے شہد کا شربت لوگوں کو تقسیم فرمائے۔ کیا تھا؟ حضرت فاطمہ الزہرا کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کا شربت تقسیم فرمائے، نکاح ختم ہو گیا، بات انف، ختم، مکمل۔ یہ آسمانی جوڑا ہے، اس کو معمولی مت سمجھیں۔ یہ انبیاء کے سردار ہیں، سردار کی بیٹی کا نکاح، جنت کی خاتون ہے حضرت فاطمہ الزہرا، جنت میں سردار ہے خواتین کی، ان کا نکاح ایسا ہو رہا ہے۔ کیا ہم ان سے بڑھ گئے ہیں آج جو ہم اتنے تماشے کرتے ہیں؟ اس بات پر غور کرنا ہم کو خاموشی سے جاننا نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح مختصر انداز میں ہو گیا اور آپ جنت کا جوڑا ہے، کیونکہ حضرت صحیح مسلم سے روایت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، علی اور فاطمہ کا نکاح آسمان پہ ہو چکا ہے، علی اور فاطمہ کا نکاح آسمان پہ ہو چکا ہے، فرشتے اور ملائکہ دھوم مچائے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ آسمانی جوڑا ہے، یہ معمولی جوڑا نہیں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں نور ہوگا، جنت میں نور ہوگا اور اس نور پر ایک روشنی کی چمک اٹھے گی، تو یہ دیکھ کر جنتی کہیں گے یہ روشنی کی چمک کیسی، یہ کیسی ہے روشنی کی چمک؟ تو فرشتے عرض کریں گے، جنتیوں سے عرض کریں گے کہ اے جنتی، یہ روشنی کی چمک وہ ہے کہ علی اور فاطمہ کسی بات پر ہنس رہے ہیں تو ان کے ہنسنے سے دانتوں سے جو روشنی کی چمک نکلی وہ جنت کے نور پر چھا گئی، یعنی جنت نور پر نور چھا گیا۔ اللہ اکبر، یہ آسمانی جوڑا ہے۔ اب جب یہ آسمانی جوڑا جب زمین پر ہے، دھرتی پر ہے، تو یہ شوہر اور بیوی بھی کہلائے، شوہر اور بیوی بھی کہلائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت فاطمہ الزہرا شوہر اور بیوی بھی کہلائے، اسی وجہ سے ان کے درمیان بھی انبن ہوئی ہے، کھٹ پٹ ہوئی ہے، جھگڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ شوہر اور بیوی بھی تھے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں فاطمہ کے مکان گیا تو فاطمہ اداس بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں نے پوچھا، فاطمہ اداس کیوں ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، علی سے میرا جھگڑا ہوا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو ڈھونڈنے نکلے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ مسجد نبوی کے آنگن میں زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور حضرت علی کے بدن سے کپڑا ہٹا ہوا ہے اور مٹی حضرت علی کے بدن پر چپکی ہوئی ہے، حضرت علی کے بدن پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو تراب، یعنی مٹی کے باپ، یہ لقب ملا اس وقت، ابو تراب جو لقب ملا علی کو اس وقت ملا۔ تو یہ
سن کر حضرت علی بہت خوش ہوئے، اور جب حضرت علی کو علی کہہ کر پکارتے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا ابو تراب کہہ کر پکارتے تو بہت خوش ہو جاتے۔ تو بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ابو تراب کہا تو آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنی بدن سے فوراً مٹی صاف کرتے ہوئے اٹھ کر ٹھہر گئے اور فرمایا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کا ہاتھ پکڑے اور حضرت فاطمۃ الزہرا کے پاس تشریف لائے، اور دونوں سے کوئی سوال جواب نہیں پوچھا، جھگڑے کا کوئی معاملہ نہیں پوچھا، کس بات پر جھگڑا ہے کچھ نہیں پوچھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ سیدھے سے لیٹ گئے۔ جب سیدھا لیٹ گئے تو اپنے دائیں جانب حضرت علی کو لٹا لیا، اپنے بائیں جانب حضرت فاطمۃ الزہرا کو لٹا لیا، اور پھر حضرت علی کا ایک سیدھا ہاتھ لے کر اپنے ناف مبارک پر رکھے، حضرت علی کا ہاتھ لے کر اپنے ناف مبارک پر رکھے، اور پھر حضرت فاطمۃ الزہرا کا ہاتھ لے کر حضرت علی کے ہاتھ پر رکھے۔ اب دونوں کے ہاتھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک رکھے اور فرمائے کہ چلو اب اقرار کرو، دونوں میں صلح ہو گئی، دونوں میں صلح ہو گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت فاطمۃ الزہرا مسکرانے لگے، ہنسنے لگے اور اٹھ کر ٹھہر گئے اور اقرار کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہماری صلح ہو گئی۔ تو بات یہاں یہ ہے کہ شوہر اور بیوی میں اختلاف ہوتا ہے، انبن ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، کھٹ پٹ ہوتی ہے، یہ شوہر اور بیوی میں ہوتا ہے، لیکن اچھی بات کیا ہے؟ جلد صلح ہو جائے، بات کو طول نہ کرے، جلد صلح ہو جائے۔ یہ نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتانا چاہتے ہیں، ہم کو بتا رہے ہیں یہ عمل کر کے۔ اب آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت رقیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو بڑی صاحبزادیاں ہیں، حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم، یہ دونوں کے نکاح اسلام سے قبل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو لہب، چچا کے بیٹے جو عتیبہ اور شیبہ، ابو لہب کے دو بیٹے تھے عتیبہ اور شیبہ، ان دونوں کے ساتھ صاحبزادیوں کے نکاح ہوئے۔ اور ابو لہب اس دور میں بہت دولت مند مالدار تھا ابو لہب، اور جب نکاح ہو گیا تو اس کے کچھ عرصے بعد اسلام آیا، نبوت کا اعلان ہوا، ابو لہب بغض رکھنا شروع کر دیا، حسد کرنا شروع کر دیا۔ کیسے؟ صاحبزادیوں کو تکلیف پہنچائی، حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم کو طرح طرح کی تکلیف پہنچانا شروع کر دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تکلیف پہنچے۔ لازمی بات ہے کہ رحمت للعالمین ہیں، آپ رحمت للعالمین کو اگر کوئی غیر قوم کے شخص کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، غیر قوم کے شخص کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، کتے کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، بلی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، عورت کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب جب صاحبزادیوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً تکلیف ہوئی ہے۔ تو ابو لہب کا مقصد یہ تھا کہ صاحبزادیوں کو ستایا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچایا جائے۔ اب یہاں تک کہ اسلام کی پہلی جنگ کا دور آیا، غزوہ بدر، اسلام کی پہلی جنگ ہونے والی ہے۔ اس وقت ابو لہب کیا کیا کہ اسلام کی جنگ ہونے والی ہے تو جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے لیے، آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے کیا کیا کہ اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے طلاق کرا کے صاحبزادیوں کو گھر پہ بھیج دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد تکلیف میں تھے، صاحبزادیوں کی تکلیف میں تھے، لیکن اللہ کے حکم سے غفلت میں نہیں تھے، اللہ کا حکم ہر حال میں پورا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اللہ کے حکم کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ جب غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہمک ہو کر جنگ کی اور پھر غزوہ بدر کامیاب ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ ابو لہب کسی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہوا اور وہ کہیں دوسری طرف گیا ہوا تھا، اور جب وہ واپس آیا تو اس کو پتہ چلا کہ غزوہ بدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیت لیا ہے،
تو ابو لہب کو اتنی تکلیف ہوئی، اتنا صدمہ پہنچا کہ ابو لہب غزوہ بدر کے 8 دن بعد ہی مر گیا، صدمہ برداشت نہ کر سکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتنے کا صدمہ برداشت نہ کر سکا، 8 دن بعد ہی مر گیا۔ اور اللہ رب العالمین اس کے حق میں ایک سورہ نازل فرما دیا کہ ابو لہب دوزخی ہیں، سورہ نازل فرما دیا۔ اگر میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر ابو لہب کے حق میں اگر سورہ نازل نہیں ہوتا تو آج بھی مسلمان، نام نہاد مسلمان، نا اہل مسلمان، جاہل مسلمان جنت میں ابو لہب کو جنت میں ڈالتے پھرتے، ابو لہب کو بھی جنت میں ڈالنے کی کوشش کرتے جس طرح سے یزید کو جنت میں ڈالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو اسی طرح کرتے۔ لیکن اللہ موقع نہیں رکھا، ابو لہب کے حق میں سورہ نازل کر کے بتا دیا کہ ابو لہب دوزخی ہیں۔ اور حضرت قبلہ عالم ابو لہب کے حق میں کہتے ہیں کہ وہ حاسد ہے، حضرت قبلہ عالم لکھتے ہیں کہ وہ حاسد تھا، ابو لہب حاسد تھا، لہٰذا اس لیے صاحبزادیوں کو ستاتا تھا۔ اب دیکھیے، اگر کوئی معاملہ ہماری صاحبزادیوں کو، ہماری لڑکیوں کو الزام لگاتا ہے، ستاتا ہے، ہماری لڑکیوں کے نکاح میں خلا طلاق کرانے میں لگا ہوا ہے، ہماری لڑکیوں کو اذیتیں پہنچاتا ہے، تو یہ سمجھو کہ یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے، یعنی ایک سنت ہمارے ساتھ بھی پوری ہو رہی ہے، ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حاسد ہر دور میں رہتے ہیں، ابو لہب جیسے حاسد ہر دور میں رہتے ہیں، لڑکیوں کے ہمارے پیچھے رہتے ہیں، طلاق خلا کرانے میں، ان پہ الزام لگانے میں، ان کی پاک دامن پر داغ لگانے میں یہ حسد کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو پاک دامن لڑکیاں ہیں، جو پاک دامن لڑکے ہیں، ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بالکل اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں کہ سچ اور حق ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور حاسد حسد کی آگ میں جل جل کر ابو لہب کی طرح ختم ہو جاتا ہے، یہ اس کی تقدیر ہے۔ ہم استقامت سے اپنی زندگی کو آگے بڑھتے چلے جائیں، آگے بڑھاتے چلے جائیں اپنی زندگی کو لے کر۔ تو اب میں یہاں پر آگے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گی، ایک ایسے صحابی جو مالدار تھے، ان کا نکاح کیسا ہوا، اور ایک ایسے صحابی جو بالکل غریب تھے، غربت میں تھے، تو ان کا نکاح کس طرح ہوا۔ یہ دو میں رکھ کر اپنی جگہ لینا چاہوں گی، کیونکہ یہ دو واقعات سے ہم کو بہت کچھ سبق ملنے والا ہے، بہت کچھ ملنے والا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت ابو خیض رضی اللہ عنہ کافی مالدار تھے، کافی دولت مند صحابی تھے۔ حضرت ابو خیض رضی اللہ عنہ، ان کی نئی شادی ہوئی، یعنی ان کا نیا نکاح ہوا، تو ان کی بیوی ایک خوبصورت باغ میں ٹھنڈی چھاؤں میں شامیانے لگا کر باغ کی سجاوٹ کی، باغ میں سیج لگایا، سیج کی سجاوٹ کی، اور خود بیوی اپنے ہاتھوں سے طرح کے پکوان کیے، اور آخر میں خود بیوی سج دھج کر سیج پر بیٹھ گئی اور شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ حضرت ابو خیض رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو دیکھا کہ باغ ٹھنڈی چھاؤں میں سجا ہوا ہے، سیج سجی ہوئی ہے، اور طرح کے پکوان ہیں، بیوی سج دھج کر انتظار کر رہی ہے۔ تو یہ دیکھ کر حضرت ابو خیض رضی اللہ عنہ خاموش دیکھتے رہے، تو بیوی کہنے لگی اپنے شوہر سے کہ آئیے نا، آپ بھی سیج پر بیٹھ جائیے، آئیے آپ بھی سیج پر بیٹھ جائیے۔ تو حضرت ابو خیض رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لعنت ہے مجھ پر کہ میں یہاں ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھا رہوں، اور ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ کی شدت میں پڑے ہیں، میرے آقا دھوپ کی شدت میں ہیں، اور میں یہاں پر ٹھنڈی چھاؤں میں رہوں۔ تو بات یہاں یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے، لیکن وہ بیوی اپنے نبی کی محبت سے بڑھ نہ جائے، بیوی اپنے شوہر سے محبت کرے، لیکن وہ محبت اپنے شوہر سے، اپنے نبی سے بڑھ نہ جائے۔ اس بات کا خیال رکھیں، یعنی کہ شوہر اور بیوی، زوج اور زوجہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، محبت کریں، لیکن ہمارے سامنے اگر کوئی اپنے نبی کا عمل آ جائے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آ جائے، تو اس پیروی کو پورے کریں، فرائض کو پورا کریں، واجبات کو پورا کریں، سنتوں کو پورا کریں، پھر اپنی محبتوں کو جاری رکھیں۔ یعنی کہ اپنی محبتوں میں اتنے منہمک نہ ہو جائیں، نفس میں اتنے منہمک نہ ہو جائیں کہ اپنے فرائض کو بھول جائیں، اپنے نبی کی پیروی کو بھول جائیں، واجبات کو بھول جائیں، سنتوں کو بھول جائیں۔
ایسے نہ کریں بلکہ محبت کریں، یقیناً کریں محبت، لیکن دنیا کرتے ہوئے، جیسے کہ دنیا کرنا ہے، دنیا کریں، لیکن دنیا کرتے کرتے اگر کوئی دین کا معاملہ سامنے آ جائے تو پہلے دین کو مکمل کریں، بعد میں دنیا کریں، یعنی کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہوئے چلتے ہیں تو زندگی میں راحت ملتی ہے، دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے۔ یعنی کیا کرنا ہے؟ دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے چلے جانا ہے۔ یہ سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا رہے ہیں۔ کیوں محبت کرنا ہے؟ سورہ احزاب میں اللہ کہہ رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ قرآن گواہی دے رہا ہے، یعنی تمام رشتے ہیں، تمام رشتوں سے زیادہ ہم کو اپنی جان عزیز ہے، لیکن ایک مومن کو اپنی جان سے زیادہ عزیز اپنے نبی ہوتے ہیں، اپنے نبی ہوتے ہیں۔ تو ایسی محبت کرنا ہے کہ پہلے آپ کے فرائض، آپ کی پیروی مکمل ہو جانا ہے، پھر اپنی محبتوں کو قائم رکھتے ہوئے چلنا ہے، یقیناً زندگی آرام کی ہو جائے گی۔ اب یہاں پر آئیے ایک ایسے صحابی جو بالکل غریب ہیں، غربت میں ہیں، بالکل غریب ہیں، تو یعنی ان کا نام حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ نہ ان کے پاس ترکہ ہے، نہ ورثہ ہے، نہ کوئی جائیداد، نہ کوئی کچھ ٹھکانہ، نہ کاروبار، اور پھر کیسے ہے وہ صحابی؟ کالے حبشی کی طرح، اور پھر غلام ہے، کالے ہیں، حبشی ہیں، غلام ہیں، اور پھر کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی دولت نہیں، جوان ہے۔ کیا ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ؟ جوان ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے، نہ خوبصورتی ہے نہ پیسہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جلیبیب آتے جاتے رہتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب سے پوچھا کہ اے جلیبیب، کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ کیا تم نے ہماری سنت کو پوری کیا ہے؟ نکاح ہماری سنت ہے، اے جلیبیب کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ تو حضرت جلیبیب عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، میرے پاس تو نہ کوئی جائیداد، نہ کوئی ٹھکانہ، نہ کوئی کاروبار، اور میں اتنا کالا حبشی، اور میں غلام ہوں، نہ میرا حسب و نسب کیا ہے، میں تو غلام ہوں، مجھے کون لڑکی دے گا؟ مجھے کون لڑکی دے گا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جلیبیب، میں تمہیں ایک ایڈریس دیتا ہوں، میں تمہیں ایک پتہ دیتا ہوں، اور ان کا نام عبداللہ ہے، تم ان کے مکان پر جاؤ اور ان سے کہو کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے، میں نے تمہیں بھیجا ہے کہ ان کی لڑکی کا نکاح تم سے کرا دے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے، کیونکہ وہ ایڈریس اور وہ نام سن کر حیران تھے، کہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، وہ تو کافی مدینے کے والی ہیں، مدینے کے والی ہیں، شہرت مند ہیں، دولت مند ہیں، خوبصورت ہیں، اور ان کی لڑکیاں اتنی خوبصورت ہیں کہ ان کی لڑکیوں کی خوبصورتی اور گورے پن کے چرچے سارے شہر میں مشہور ہیں، اور میں اتنا کالا، وہ مجھے لڑکی کیسے دیں گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جلیبیب، تم جاؤ ان سے کہو کہ یہ رشتہ میں نے تمہیں بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے انہیں یہ رشتہ بھیجا ہے، ان سے کہو۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکان تشریف لائے اور ڈرتے ڈرتے دروازے پر دستک دی۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ دستک دینے کے بعد لڑکیوں کے باپ باہر آئے۔ لڑکیوں کے باپ باہر آتے حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ بولنے ہچکچا رہے ہیں کہ میں کیسا مانگوں، میں کیسا رشتے کی بات کروں، میں ایسا ہوں، اس طریقے سے ہچکچا رہے ہیں، بول نہیں پا رہے ہیں۔ تو آخر میں لڑکیوں کے باپ کہنے لگے بتاؤ آپ کس مقصد سے آئے ہو، بتاؤ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، آپ کیوں آئے ہو، آپ کا مقصد کیا ہے؟ دو تین بار لڑکیوں کا باپ کہنے لگا تو حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ کی لڑکی کا نکاح مجھ سے کرا دے۔ باپ کا فطری تقاضا ہے۔ وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے تم دیکھے اپنی شکل، تم اتنے کالے، ہاں تم حالت سے پتہ چلتا تھا کہ غربت والے ہیں، غریب ہیں، تمہاری حالت دیکھے، تم اتنے کالے، تم کو میں اپنی بیٹی دوں، میری بیٹیاں اتنی خوبصورت ہیں، چلو جاؤ جاؤ۔
حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ پلٹ کر جانے لگے. دروازے میں لڑکی ٹھہر کر سن رہی تھی. آواز دی حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کو کہ آپ ٹھہر جائیے، رک جائیے، اور اپنے والد سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ اے والد محترم، کیا آپ اس بات پر غور نہیں کیا ہے کہ یہ پیغام کس نے بھیجا ہے؟ کیا آپ نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ پیغام کس کی جانب سے آیا ہے؟ اے والد محترم، میں اس شخص سے نکاح کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. یہ ہے ہماری ایمان والی لڑکیاں جو ہماری تاریخ میں نمونہ پیش کرتی ہیں. وہ غلام تھے، غلام کو نہیں دیکھا. ان کے پاس دولت نہیں تھی، اس کو نہیں دیکھا. ان کے پاس شہرت نہیں تھی، اس کو نہیں دیکھا. انہوں حسب نسب ان کا غلام تھے، اس کو نہیں دیکھا. خوبصورتی نہیں تھی، وہ کالے تھے، حبشی تھے، اس کو نہیں دیکھا. بلکہ دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایمان کو مد نظر رکھا، دینداری کو مد نظر رکھا. عاشق رسول تھے وہ، غلامان رسول تھے وہ، اس لیے وہ راضی ہو گئیں. تو ہماری لڑکیاں یہ نمونہ پیش کرتی ہیں. اللہ اکبر. امام بخاری، صحیح امام بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں. لوگ، آپ الفاظ پر غور کریے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ لوگوں کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ لوگ 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں. پہلا، مال و دولت کی وجہ سے. دوسرا، حسب نسب یعنی خاندان کی وجہ سے. تیسرا، خوبصورتی کی وجہ سے. چوتھا، دینداری کی وجہ سے. یعنی چوتھے نمبر پر دینداری کو رکھا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کرتے ہیں. لوگوں کا لفظ استعمال کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کرتے ہیں. لیکن ایک مرد مومن، ایک مسلمان مرد مومن ایمان کو مد نظر رکھ کے نکاح کرتا ہے، دینداری کو مد نظر رکھتا ہے. سب سے پہلے نمبر پر ایمان کو مد نظر کر نکاح کرتا ہے. یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے. بعد میں حسب نسب، دولت، شہرت، خوبصورتی یہ الگ میٹر ہے. لیکن سب سے پہلے کیا دکھتا ہے؟ وہ ایمان کو مد نظر رکھتا ہے. تو ہمارے لڑکے اور لڑکیاں جب پیغام آتا ہے تو پہلے یہ اس بات کی جانچ کر لے کیا وہ ایمان والا ہے یا نہیں، پہلے درجے پر دیکھیں. لیکن ہمارے لڑکے اور لڑکیاں کیا کرتے ہیں؟ اسٹیٹس دیکھتے ہیں کہ میرے اسٹیٹس کا ہے یا نہیں، میرے اسٹینڈرڈ کا ہے یا نہیں، میرے مقابل کا ہے یا نہیں، میرے ٹکر کا ہے یا نہیں. اگر یہاں مقابل دیکھیں گے تو پھر زندگی کے ہر چیز میں مقابلہ ہوتا ہے. اگر مقابلے کا دیکھیں گے تو پھر زندگی کے ہر چیز میں مقابلہ ہوتا ہے. اگر ٹکر کا دیکھیں گے تو زندگی کے ہر چیز میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمارے لڑکے اور لڑکیاں آج نادانی سے، ناسمجھی سے ایمان والے رشتوں کا انکار کر دیتے ہیں. اور ہم ماں باپ بھی کیا کرتے ہیں؟ اولاد کی محبت میں دولت کو مقصد بنا کر نکاح کرتے ہیں، شہرت کو مقصد بنا کر نکاح کرتے ہیں، اور پھر ایجوکیشن کو مقصد بنا کر نکاح کرتے ہیں، لوگوں کی واہوائی کے لیے نکاح کرتے ہیں، رشتہ داروں کی واہوائی کے لیے نکاح کرتے ہیں. اب جو واہوائی کے لیے نکاح ہوتا ہے، کیا وہ نکاح جائز ہوتا ہے؟ جب نکاح جائز نہیں ہوگا تو پھر وہ حلال کیسے ہوگا؟ اولاد حلال کیسے پیدا ہوگی؟ جب نکاح جائز نہیں ہے تو پھر اولاد حلال کیسے پیدا ہوگی؟ اب جب اولاد حلال نہیں ہوگی تو مسلمان طاقتور کیسے پیدا ہوگا؟ اسی لیے مسلمان کھوکھلا پیدا ہو گیا ہے. مسلمان کھوکھلا ہو گیا ہے کیونکہ اس کی بنیاد، نکاح کی جو بنیاد ہے وہ کھوکھلی ہے. کیونکہ نکاح ایک بنیادی اصول ہے، نکاح ایک بنیادی اصول ہے، اور نکاح بنیادی اصول رہنے سے نکاح کی بنیاد کھوکھلی ہو گئی ہے. اسی لیے مسلمان کمزور ہو گیا ہے، اور اسی لیے کمزور ہونے کی وجہ سے آج غیر اقوام سے مسلمان جوتے کھا رہا ہے. غیر اقوام مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے ہیں، غیر اقوام مسلمانوں پر مسلط ہو گئے ہیں. ارے وہ صحابہ کرام جو بالکل چند کھجوروں پر نکاح کیے، وہ صحابہ کرام جو چند کھجوروں پر نکاح کیے تو اللہ نے ان کے قدموں میں خیسر و کسرا کے کنگن ڈال دیے. وہ صحابہ کرام بالکل سادے نکاح کیے تو اللہ نے ان کے قدموں میں خیسر و کسرا کے خزانے ڈال دیے، کیونکہ ان کا مقصد دین تھا، ان کا مقصد اپنی نسلوں کو ایماندار بنانا تھا، ان کا مقصد اپنی نسلوں کو جاندار بنانا تھا، شاندار بنانا تھا، اسلام پھیلانا تھا. اے اسلام کے لمبرداروں، آج بھی اب بھی ہم
اگر ایک ایک گھر سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم جو نکاح ایک سنت ہے، جو بنیادی اصول ہے، اس کو سنت کے طریقے پر کرتے ہیں، تو پھر یقیناً ہماری آنے والی نسلیں جاندار اور ایماندار پیدا ہوگی۔ اور آج میں اس بابرکت جوڑے کو مبارکباد دیتی ہوں۔ اس بابرکت جوڑا ہے یہ، اس جوڑے کا میں مبارکباد دیتی ہوں کہ یہ جوڑے کے مرشد حضرت خواہ مقام قبلہ ہیں۔ اس جوڑے کے جو مرشد ہیں ایک ہی ہیں، ان کے مرشد، اور ان دونوں کے مرشد ایک ہی ہیں، وہ ہیں حضرت خواہ مقام قبلہ ہیں۔ اور اس جوڑے کا نکاح اور پھر بنیادی اصول یہ ہے کہ یہ عاشق رسول ہیں، یہ غلامان رسول ہیں، تو ان کے ایمان کی میں سب سے پہلے مبارکباد دیتی ہوں۔ اور پھر میں ان کے جو جوڑے کا نکاح شرعی اصولوں پر ہوا ہے، من و ان شرعی اصولوں پر ہوا ہے، تو میں ان کے شرعی اصولوں پر جو نکاح ہوا ہے ان کی مبارکباد دیتی ہوں۔ اور پھر میں آئیے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں اس جوڑے کے لیے کہ اے باری تعالیٰ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس جوڑے کو پیار محبت عطا فرمائے، اس جوڑے میں پیار محبت عطا فرمائے۔ اے اللہ ان کی تاحیات ان کی محبتوں کو قائم و دائم رکھ۔ اے باری تعالیٰ ان کو ہر بری نظر سے بچائے، اس جوڑے کو اے باری تعالیٰ ہر بری نظر سے بچائے۔ اے باری تعالیٰ انہیں صالح اولاد عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ان کی نسلوں میں اولیاء اللہ پیدا ہو۔ اے باری تعالیٰ انہیں دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اوزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا محمد معلی شان محی البطلان حاشر اللسان رحمت اللہ عالمین سید الانبیاء والمرسلین سراج الاولین والآخرین حزب اللہ دینہ دین اللہ قبلتہ بیت اللہ ومن یطیعہ فقد اطاع اللہ فی مرتبۃ الغیب هو اللہ کلامہ کلام اللہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی جامع الکلم کلامہ البراق مرکبہ الی وراء الورى سفرہ مقام الہدیۃ مقامہ هو کافۃ الناس امۃ خریت الناس کتاب بیان الناس رسول الناس جميع اصحابہ مسیر الانبیاء الارض کلہ لہ مصلی جعل اللہ لہم الغنیمۃ حلالا طیبا خاتم النبیین رسول الامین شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علی آلہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔